ट्विटर अमली ज़िंदगी में एक पत्थर नहीं ला सकता, इस तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल को भी न बिगाड़ सकता है न सही कर सकता है। अख्तर मेंगल साहब जो हैं अब वो ख़बरों की ज़ीनत बने हुए। इलेक्शन में तो अख्तर मेंगल की सियासत का जो है वो हम सब ने देखा, यानी उनको बदतरीन शिकस्त हुई है। बलूचिस्तान कभी भी आज़ादी के रास्ते पे सरदार अख्तर मेंगल साहब की जो ख्वाहिश है ये नहीं चलेगा, चाहे वो 10 ट्वीट करें LOC पे। हिंदुस्तान के हैंडलर्स हैं वो ये भूल जाते हैं कि बलूचिस्तान कश्मीर नहीं है, कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के रेज़ोल्यूशंस के मुताबिक आज भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है। ये जो लॉन्ग मार्च है ये फिर उनकी सियासत की दिवालियापन हमें नज़र आया। जिस निहती लड़की की आप बात कर रहे हैं वो ख़ुद BLA हैं, वो खुद दहशतगर्दी के इस पूरे इकोसिस्टम का लिंचपिन है। हिंदुस्तान की जो पट्टी है आंकों से अगर कल उतरती है रियासत फिर भी उनको वेलकम करेगी। तो आज भी रियासत नरम तरीके से इनके साथ डील कर रही, इसीलिए तो ये ज़िंदा हैं आज तक। ये ब्लैकमेलिंग करते हैं यानी हकूक़ के नाम पे, पसमानदगी के नाम पे, बंदूक की बुनियाद पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, TSR की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रोशना ज़मीर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज बात करेंगे पाकिस्तान के उस सूबे की जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और बिलाशुबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा भी है। बलूचिस्तान की हम बात करें, लेकिन हम जब बलूचिस्तान की बात करते हैं तो इंटरनेशनली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इमेज और बलूचिस्तान का इमेज वो दिखाया जा रहा है जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ में नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ पे क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है और जो पोर्ट्रे किया जा रहा है क्या उसमें हकीकत है या नहीं है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी आपकी फॉर हैविंग मी टुडे। सर, वंस अगेन वेलकम टू द सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि जब हम एक्स यानी ट्विटर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें बड़ी अजीब व गरीब ख़बरें सुनने को मिलती हैं और वो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं जो शायद मेरे जैसे आम इंसान के लिए हज़म करना मुश्किल है। क्या वही रियलिटी है जो ट्विटर पे दिखाई जा रही है या कुछ और ग्राउंड रियलिटीज़ पे चल रहा है? जिस तरह ट्विटर अमली ज़िंदगी में एक पत्थर नहीं ला सकता, इस तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल को भी न बिगाड़ सकता है न सही कर सकता है। प्रोपेगेंडा, नैरेटिव, बयानिया, झूठ ये फैला सकता है। जिस तरह सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स में ये इम्कान हर वक्त मौजूद होता है। तो जो तस्वीर सोशल मीडिया बलूचिस्तान के बारे में दिखा रहा है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बलूचिस्तान में यकीनन दहशतगर्दी के सीरियस वाक़यात हुए हैं। बलूचिस्तान में अमन अमान के वाक़यात हमारे सामने हुए हैं। जो रोडों के इशू है कि अक्सर लोग आ जाते हैं, बंद करते हैं, ये इशू है। इसी तरह बलूचिस्तान में आम लोगों के मसाइल इसी तरह हैं जिस तरह बाकी सूबे में हैं। लेकिन क्या खुदा न खास्ता बलूचिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान बनने जा रहा है या खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक सीरिया बनने जा रहा है, ये किसी के ये ख्वाब में भी नहीं आना चाहिए, किसी के तस्वुर में भी नहीं आना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत और बलूचिस्तान उस रास्ते पे चल पड़े। इसका कोई इम्कान नहीं है। कुछ सियासतदान इसको जो मिलाते हैं बाकी इलाकों से, कभी आज़ादी की बात करते हैं, कभी कह रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो UN के मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। तो ये सियासी बयानात मीडिया में इन रहने के लिए सियासतदान देते रहते हैं। अमली ज़िंदगी और बलूचिस्तान की हकीकी तस्वीर के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, कुछ भी मैच नहीं करता। अच्छा, जान अचकज़ई साहब, मैं खुद जैसे सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करती हूँ और ट्विटर यानी एक्स को मैं काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। वहाँ पे जो मैं ट्वीट्स देखती हूँ तो वहाँ मुझे ये लगता है कि शायद बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इस वक्त ये क्लेम करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स ये भी क्लेम करते हैं कि आए रोज़ वहाँ पर दिन में कोई 4-4, 5-5 ख़ुदकुश हमले हो रहे हैं और उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ का भी क्लेम किया जाता है। अब मेरे जैसे एक आम इंसान जो कि बलूचिस्तान में नहीं मौजूद, यहाँ इस्लामाबाद में या किसी और मुल्क के शहर में बैठा है, उसको यही लगेगा कि बलूचिस्तान में वो हालात हैं जहाँ बलूचिस्तान में कदम रखना भी मुश्किल है। क्या वाकई ये ऐसा है? मैं एक दफ़ा फिर ये फ्लैग करूं कि सोशल मीडिया पे जो अकाउंट बने हैं वो बोट्स हैं। उसमें कुछ जेनुइन हैं। जेनुइन वो लोग हैं जो बिलखसूस PTI के बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो बलूचिस्तान की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में जो इंडियन लिंक्स बोट्स हैं और अकाउंट्स हैं वो बहुत बने हैं, वो बलूचिस्तान को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंसर्जेंट्स हैं, टेररिस्ट्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बड़ा पैसा खर्च किया है और तकरीबन सौों के हिसाब से उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं, लिहाजा वो एग्जैजरेटेड तस्वीर पेश करते हैं। अगर बलूचिस्तान की आप बात करें जो एक्चुअल ग्राउंड से सूरत हाल की, तकरीबन बलूचिस्तान पिछले 6 महीनों में 16 आम बलूचों को शहीद किया गया है मखबर के नाम पे।
اگر بلوچوں کو آزادی چاہیے تو عام بلوچوں کو پھر ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پھر دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوتے. آج بھی عام لوگ ڈرتے ہیں کہ BLA کا نام لیں. عام لوگ کا مطلب سیاستدان نام نہیں لے سکتے کیونکہ ان کو تھریٹ ہے. جو آپ کے لوکل انتظامیہ ہے وہ نام نہیں لے سکتے کیونکہ ان کو تھریٹ ہے. دہشت گردوں کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ ہٹ اینڈ رن کر سکتے ہیں, وہ ٹارگٹ کلنگ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے خوف کی فضا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے ان کو مسئلہ ہے. لیکن الحمدللہ 14 اگست ابھی جو 23 مارچ ہوا ہے, گوادر میں پاکستان ریلی نکالی گئی ہے. الحمدللہ 1 مہینے پہلے تقریباً یا 1.5 مہینے چاغی میں بہت بڑا پاکستان یعنی پرو پاکستان جو ریلی نکالی گئی, اس میں تقریباً چند کلومیٹر کے حساب سے جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. تو آج بھی بلوچستان کے ان علاقوں میں, ان ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ یہ انسرجنسی کے واقعات ہوئے ہیں, سب سے زیادہ عام بلوچ پرو پاکستانی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا قسمت بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ ہے اور کوئی ملک کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا بندوقیں جن کے پاس ہیں وہ عام بلوچ کا وہاں پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں 60% آبادی جو ہے وہ نان بلوچ ہے, جس میں پشتون ہے, ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں, پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی کے لوگ ہیں, سرائکی ہیں, سندھی کمیونٹی کے لوگ ہیں. جو پاکستان کی آبادی ہے وہ بلوچستان میں بھی آباد ہیں. جس طرح باقی پاکستان میں آبادی ہے باقی کمیونٹیز کی, بلوچ کمیونٹیز کی, پشتون کمیونٹیز کی, وہاں پہ بھی مختلف فل نسل کے لوگ آباد ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستان کی یہی خوبصورتی ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جگہ جگہ اپنے گھر بسائے ہوئے ہیں اور اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے بات کی کہ عام جو پولیٹیکل فگرز ہیں یا جو عام لوگ ہیں وہ BLA کا نام نہیں لے سکتے, یا اس طرح کے جتنے بھی گروپس ہیں ان کا نام نہیں لے سکتے. لیکن آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں ایک بڑی ہائی لائٹڈ چیز ہے, پولیٹیکلی بھی بڑی ہائی لائٹڈ ہے, اور دوسری جانب بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. دیکھتی ہوں کہ آئے روز ان کی کوئی ٹویٹ بھی آ رہی ہے, آئے روز وہ کوئی جلسہ بھی کر رہے ہیں, لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں. ان کی اس لانگ مارچ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور ابھی جو ریسنٹلی ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے جس میں LOC کا ذکر ہوا ہے, تو یہ LOC کس طرف اشارہ کیا جائے؟ خدا نخواستہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے, یا اس طرح کسی علاقے کے ساتھ بلوچستان کا کمپیریزن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے, الیکشن میں تو اختر مینگل کی سیاست کا جو ہے وہ ہم سب نے دیکھا, یعنی ان کو بدترین شکست ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے ان کا جو سیاست تھا وہ ناکام ہو گیا ہے. اب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ پھر ان کی سیاست کی دیوالیہ پن ہمیں نظر آیا. اس ایشو کو انہوں نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, جو مہارنگ نے اسپیس یعنی گریب کیا ہے. حالانکہ یہ پاکستان سے چلے گئے تھے, استعفیٰ دے دیا تھا اسمبلی سے اور کہا کہ میں نے سیاست نہیں کرنی ہے, لیکن پھر ایک دم سے ایک ایشو انہوں نے یعنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اٹھایا. LOC کا جہاں تک استغاثہ استعارہ استعمال کیا ہے, یہ اصل میں ایک مضمون کوشش ہے توجہ لینے کی, حاصل کرنے کی, میڈیا میں آنے کی. ہم سب کو معلوم ہے کہ اشارہ ان کا کشمیر کی طرف ہے, مقبوضہ کشمیر کی طرف, اور ان کی خواہش اور خواب ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کو بھی آزاد ایک کشمیر کی طرح, یعنی آزاد کشمیر یعنی پاکستان سے آزادی کی طرح ان کا ایک آزادی کے لیے ایک ایسا خطہ ڈکلیئر کیا جائے جو اس وقت ان کے فکر میں مقبوضہ کشمیر ہو سکتا ہے, اور اس کو پھر آزادی کے لیے اپنے لوگوں کو میسیج دیں کہ ہم نے پھر اس کو پاکستان کے ساتھ LOC قائم کرنا ہے بلوچستان کے ان علاقوں میں. لیکن ان کی جو ہندوستان کے ہینڈلرز ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بلوچستان کشمیر نہیں ہے. کشمیر اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے مطابق آج بھی ایک ڈسپیوٹڈ ریجن ہے. کشمیریوں کے جو سپوت ہے وہ ہر روز 15 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی فوج کے سامنے اپنے سینے تھان کے لڑ رہے ہیں, اور بلوچستان پاکستان کا 54% سے زیادہ حصہ ہے. وہاں پہ 2 کروڑ سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہے, جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ بہت سے کمیونٹیز ہیں. لہٰذا بلوچستان کبھی بھی آزادی کے راستے پہ سردار اختر مینگل صاحب کی جو خواہش ہے یہ نہیں چلے گا, چاہے وہ 10 ٹویٹ کریں LOC پہ, چاہے وہ 10 دفعہ ڈیلی کو ہندوستان کو خوش کریں, لیکن ہندوستان کی اس اسٹریٹجی کو اور ان کا بیانیے کو شکست ہوگی بلوچستان میں. ٹھیک ہے جانا شیخ صاحب, میں جو دیکھتی ہوں وہ اس میں مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ناراض بلوچوں کی بات کی جا رہی ہے, یا انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ
پاکستان سے خدا نخواستہ علیحدگی چاہتے ہیں، یا یہی دکھایا جا رہا ہے کہ بلوچستان مزید اب پاکستان کا حصہ نہیں رہنا چاہتا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ بلوچستان واقعی جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، یا پھر وہ چند لوگوں کی ایک پرسنٹیج ہے، 10-12 لوگ ہیں یا ایک چھوٹا سا گروپ ہے، وہ یہ پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ نہیں پاکستان کا حصہ ہم نہیں رہنا چاہتے اور اس وجہ سے پورے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر لیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ بلوچستان کے لوگ صرف جس طرح میں نے اشارہ کیا بلوچستان میں نہیں رہ رہے، پنجاب میں تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ بلوچ ہیں، اسی طرح پشتونز ہیں آپ کے ہر شہر میں، گجرانوالہ سے لے کے پھر پنڈی تک اور پنڈی سے لے کے پھر ملتان تک، کراچی میں تقریباً کوئی آئی ڈونٹ نو 50 لاکھ سے زیادہ بلوچ کمیونٹی ہے۔ یہ سارے پاکستان کا حصہ ہیں، کاروبار، بزنسز، اسکول، بچے، سارے فیوچر ان کا پاکستان کے ساتھ ہے، ان شہروں میں ان کی زندگی ہے، کبھی بھی کسی نے ان کو تنگ نہیں کیا، لہٰذا یہ اس لیے یہاں پہ ہیں کہ بلوچستان میں ان کو روزگار نہیں ملتا یا ان کی ایشوز ہیں، لہٰذا جس طرح ہر پاکستانی اپنے گھر سے باہر جا کے پاکستان کے کسی بھی حصے میں سیٹل ہوتے ہیں، یہ بھی سیٹل ہوئے ہیں، اور آج بھی جو وہاں پہ کمیونٹیز ہیں، پشتون ہے، بلوچ ہے، ہزارہ اسپیکنگ کمیونٹی ہے، پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی ہے، ان کی ایک ایک گھر کراچی میں ہے، دوسرا گھر جو ہے وہ لاہور میں ہو سکتا ہے، پنڈی میں ہو سکتا ہے، خوزدار سے جب آپ آگے جائیں گے ہب تک، یہ پورا علاقہ خطہ مکران بیلٹ جو ہے ان کا دوسرا گھر کراچی ہے، یعنی سندھ ہے۔ زبانیں ان کی، کلچر، رشتے ناطے، یہ سارے سندھی کمیونٹی کے ساتھ، کراچی میں جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ، پشتونوں کے آپس میں، ان کے بلوچوں کے ساتھ، یہ سارے رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ انٹینٹ یعنی ارادہ اور صلاحیت دونوں چاہیے۔ اگر ریک ٹیک چند دہشت گرد جن کے پاس ایک بندوق ہے یا 2 بندوق ہیں وہ ایک ایٹمی طاقت سے آزادی لے سکتے ہیں، تو اس سے میرے خیال میں کوئی بھی بندہ بیوقوفوں کی جنت میں تو رہے گا لیکن حقیقی دنیا میں رہ نہیں سکتا اگر یہ تجزیہ کرے۔ سر 2 سوال میرے یہاں پہ بنتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ بلوچوں کو روزگار نہیں ملتا اس لیے وہ پنجاب یا خیبر پختونخوا یا کسی بھی اور صوبے کا رخ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں روزگار کے وہ مواقع نہیں موجود جو باقی صوبوں میں موجود ہیں؟ اور دوسرا آپ نے بندوقوں کی بات کی تو ایک سلوگن بڑا فیمس ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے اور اس کی بہت ساری ریلز وغیرہ بھی میں نے دیکھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈرتے ہیں بندوق والے ایک نہتی لڑکی سے۔ تو میرے مائنڈ میں جو ایک اور ڈفرینٹ چیز آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو کلیم کیا جاتا ہے وہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس لڑکی کے پیچھے بھی، اس نہتی لڑکی کے پیچھے بھی بندوق والے کھڑے ہیں، تو یہ کن بندوق والوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو روزگار کی بات دیکھیں، بے روزگاری ہر جگہ ہو سکتی ہے، بے روزگاری پنجاب کے کسی شہر میں ہو سکتی ہے، انگلینڈ کے شمال ریاست میں ہو سکتی ہے، بلوچستان کے کسی گاؤں میں ہو سکتی ہے، تو روزگار کی تلاش میں ہر انسان کا حق ہے کہ وہ جدھر بھی جانا چاہے۔ ہاں کچھ علاقوں میں مواقع زیادہ ہیں جس طرح کراچی ہے، لاہور ہے، میں بھی پنڈی اور اسلام آباد ہے، گلف لوگ جاتے ہیں، تو روزگار کی تلاش ہر انسان کا حق ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر آپ رہیں گے ہو سکتا ہے گاؤں میں نہ ہو جاب، ہو سکتا ہے وہاں پہ کمپٹیشن نہ ہو، وہاں پہ نہ ہو، یہ ایک نارمل بات ہے۔ جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس کی جو جغرافیہ ہے، وہاں پہ پہاڑ ہیں، وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے، اوورال ایکولوجیکل ایشوز ہیں، انوائرمنٹل ایشوز ہیں، مس گورننس رہا ہے یا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ انڈسٹری پنپ نہیں سکی جو باقی علاقوں میں ہے، کیونکہ انڈسٹری کو ماحول چاہیے، لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بے روزگاری ہوگی۔ اب کیوں ہے، کس نے، کون قصوروار ہے، وہ ایک الگ ڈبیٹ۔ دوسری بات یہ کہ نہیں، بندوقوں والے ایک نہتے لڑکی سے نہیں ڈرتی، ورنہ وہ آپ سے ڈرتے۔ جس نہتی لڑکی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خود BLA ہیں، وہ خود دہشت گردی کے اس پورے ایکو سسٹم کا لنچ پن ہے۔ حمل بلوچ کون تھی؟ دہشت گرد تھی، BLA تھی۔ جو 3 خودکش شابی ہوئے ہیں وہ BLA تھی۔ وہ یہی یکجہتی کونسل اور کمیٹی اور یہ جو سیاسی فیس اور یہ جو نعرے لگا رہے تھے کوئٹہ کے سڑکوں پہ یا گوادر کے سڑکوں پہ، یہ BLA۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جنڈر یا نیوٹرل عام ریبیلین ہے تو آپ غلط فہمی میں۔ اگر کوئی خاتون بندوق اٹھاتی ہے یا بندوقوں والوں سے مل کے کوئی آپریشن کرتی ہے، اس کے بیانیے کو پروموٹ کرتی ہے، تو دنیا میں کہیں بھی اس بنیاد پہ آپ کو آزادی نہیں ملتی کہ چونکہ میں خاتون ہوں میرے لیے جرم فری زون ہونا چاہیے اور اس کا نام بھی آپ بلوچستان رکھیں۔ کوئی بھی ریاست پاکستان کے 1 انچ کی جغرافیہ میں جرم فری زون کسی میل کے لیے یا فیمیل کے لیے نہیں ہو سکتا، لہٰذا BLA کی خاتون اور مرد دونوں کے لیے لا ایکول ہے۔
ٹھیک کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مارنگ بلوچ جو کہ کافی ایک ینگ لڑکی ہے 24-25 سال کی ہوگی غالباً یا بہت بھی زیادہ ہوئی تو شاید 26-27 سال ان کی عمر ہوگی، اور یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جب آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو ایک ینگ لڑکی جس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہے اس کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتی کی گئی ہے جنہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں، صحیح۔ جس کی وجہ سے یہاں پہ بندوق اٹھانا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ پاکستان نے ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی ہے جو ریاست کو توڑنے کے لیے سیاسی بیانیے بناتے ہیں۔ آج بھی پی ٹی آئی ریاست کے خلاف لگی ہوئی ہے، لیکن ریاست بہت ہی نرم طریقے سے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ آج بھی مہارنگ بلوچ بین نہیں ہے، ان کے فنڈز ایسٹس فریز نہیں ہیں، حالانکہ صبح شام اس ریاست کو گالیاں دے رہی ہیں۔ آپ مجھے یو کے میں کر کے دکھائیں، آپ امریکہ میں صرف غزہ کے لیے ایک جلسہ کر کے دکھائیں، آپ کی ویزا ختم ہو جائے گی، آپ کا پاسپورٹ کنفسکیٹ ہو جائے گا، آپ کی جو ڈگری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو ملک بدر کیا جائے گا۔ یہاں پہ پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف مہارنگ سے لے کے منظور پشتین تک صبح شام اس ریاست کو گالیاں دے رہے ہیں، جس نے انہیں جاب دی ہے، عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اسپیس دی ہے اور کھانا دیا ہے، پھر بھی اس ریاست کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یا تو ریاست بنانا ریاست ہے، یا ریاست واقعی ماں سے بھی بڑھ کے کچھ ہے جو ان لوگوں برداشت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا سوال جو میرا آتا ہے وہ تھوڑا سا میں اس سے لنک کرنا چاہوں گی۔ جہاں پہ ایسٹس کی بات آتی ہے، جہاں پہ فنڈس کی بات آتی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے ان سب کو۔ وہ فارن فنڈنگ جاتی کہاں ہے؟ اور جیسے آپ نے بیچ میں امل بلوچ کا بھی ذکر کیا، اس انسیڈنٹ کو تھوڑا سا لنک کروں گی کہ کتنا پے کرتے ہیں ایک جب سوسائڈ بلاسٹ ہوتا ہے یا ایک سوسائڈر جو ہے وہ اس کو کتنا پے کیا جاتا ہے، ایک جو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس میں کتنی انویسٹمنٹ لگتی ہے، اور یہ انویسٹمنٹ کس طریقے سے اس کا ایک پراپر میپ بنایا جاتا ہے، پلاننگ کی جاتی ہے کہ کہاں کہاں پہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی نظریہ جو ہے وہ آپ کا یعنی آپ کو اتنا موٹیویٹ تو کر سکتا ہے، لیکن فری میں کام کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ کا کوئی موٹیویشن ہونا چاہیے۔ جو بی ایل اے کی فنڈنگ کا طریقہ کار ہے، یہ ہر بی ایل اے کے ٹیررسٹ کو 1 لاکھ تنخواہ دیتے ہیں پر منتھ، جو ان کی روزمرہ جو بھی ایشوز ہیں وہ حل ہوتا ہے۔ پھر جو خودکش ہے ان کی فیملیز کو جو ہے 1 کروڑ تک یہ پیمنٹ کرتے ہیں، ان کی منتھلی پیکیج ہے وہ دیتے ہیں، یعنی اس کو ایک بلاسٹ کرنے کے لیے 1 کروڑ کی 1 کروڑ ان کی فیملی کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیوج اماؤنٹ۔ اور ان کو 1 لاکھ ان کو پھر سسٹین رکھنے کے لیے 1 لاکھ ان کو منتھلی بھی وہ پرومس کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ جو آپریشن یہ کرتے ہیں، ایک آپریشن کی کاسٹ 6 سے 10 کروڑ روپے ہے۔ اب جعفر ایکسپریس میں 200 سے زیادہ لوگ جو ہیں ٹیررسٹ انوالو تھے، اس میں گاڑیاں تھیں، اس میں بائکس تھے، اس میں اسلحہ تھا، اس سب کی مارکیٹ ویلیو ہے۔ تو ان کو استعمال کرنے میں انہیں کم از کم یعنی 10 کروڑ سے زیادہ پیسے لگے ہوں گے۔ تو یہ پیسہ، یہ فنڈنگ کہاں سے آتا ہے؟ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، یہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے جن کے پاس لامحدود وسائل ہوں، یہ کوئی بڑی کمپنی نہیں ہے پرائیویٹ جس کے سی اوز جو ہیں وہ 20 ملین تک تنخواہ لیتے ہوں اور جن کے شیئرز ہوں جو اربوں میں ان کی کمائی ہو۔ یہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کی ٹوٹل تعداد بلوچستان میں 100 سے 1000 ہے۔ تو یہ پیسہ ان کو لازمی بات ہے فنڈنگ ان کو کوئی اور دے رہا ہے، ورنہ مجھے بتائیں کہ یہ سیلری پیکج پہ ان کے لیے کون کام نہیں کرے گا، کیونکہ اتنا پیسہ ان کے پاس ہے۔ یہ پیسہ ان کو جو مل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی تک اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس طرح آپریشن ماؤنٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا فنڈنگ بڑا چیلنج ہے، ریاستی اداروں کی بڑی کوشش ہے، لیکن جتنا بھی آپ کوشش کریں گے سوفسٹیکیٹڈ طریقے بہرحال نکل آتے ہیں۔ انڈیا بالخصوص اس ریجن میں پراکسی جنگ کا ایک سب سے بڑا، جس کی ریاستی پالیسی ہے دہشت گردی اور پراکسی جنگ، گرے زون آپریٹ کرنا، ان کی یہ ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کو جہاں بھی ان کے ہیں ان کو فنڈ کرتے ہیں۔ فنڈ کرنے میں ان کو آسانی ہے کیونکہ تھرڈ پارٹیز ہیں، تیسرے ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان کی جورسڈکشن نہیں ہے، تو یہ آسان نہیں ہے ان کی فنڈنگ کو کمپلیٹ کٹ آف کرنا۔ پھر یہ لوکل جو ہے بتے لیتے ہیں، انہوں نے 1-2 بینک بھی یعنی اس کو بھی لوٹے ہیں، اور اسی طرح جو ٹھیکیداری سسٹم ہے، لوکل ٹھیکیداروں سے بھی یہ بتا لیتے ہیں، جو کوئلے کے کان ہیں ان سے بھی یہ بتا لیتے ہیں۔ تو ان کے وسائل جو ہے ریسورسز کے کہیں ذرائع ہیں۔
جانا شخصی صاحب میں تھوڑی حیران بھی ہو گئی، تھوڑی شاک بھی ہوں اس چیز کو لے کے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوسائڈ بامبر کو 1 کروڑ دیا جاتا ہے ایک سوسائڈ بامب کرنے کے لیے، یعنی ان کی فیملی. دوسری جانب یہی لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ریسورسز نہیں ہے، بلوچستان میں انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے، بلوچستان میں کچھ بھی بہتر نہیں ہو رہا. مطلب بلوچستان کے وہ اسٹون ایج والا بلوچستان دکھایا جا رہا ہے جو کہ شاید صرف پاکستان سے نہیں بلکہ باقی پوری دنیا سے بھی لگ رہا ہے کہ بلوچستان بہت پیچھے ہے. اور دوسری جانب میں دیکھتی ہوں کہ اسلام آباد میں منرل کانفرنس بھی ہو رہی ہے. تو کیا یہ ڈفرینٹ چیزیں بنی ہوئی ہیں جو کہ ایک کھچڑی مچا رہی ہیں اور جو عام انسان کو سمجھنے کے لیے مطلب بڑا کنفیوژن کریٹ کر رہی. یہ کیا سینیریو ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک طرف بولا جا رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، دوسری جانب اتنی بھرمار پیسوں کی نظر بھی آ رہی ہے. میں ہر وقت کہتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کی 1000 نسلوں کو فائننس کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے بلوچستان کا اتنا پوٹینشل ہے. آج بھی پوٹینشل کو جو ایکچول ہے آج بھی 1000 یعنی تقریباً ارب بلوچستان کا ایک بجٹ 1 سال کا ہے. 1000 ارب بلوچستان کے لیے جس کی ٹوٹل آبادی ہاف فیصل آباد ہے اس کو آباد کرنا کوئی مشکل کام نہیں. بلوچستان میں اکنامک جو گورننس ڈس آرڈر ہے، جو بیوروکریٹک انرشیا ہے، اسی طرح جو کرپشن کا بازار گرم ہے، یہ 3 ایسے پلرز ہیں جو بلوچستان کی پسماندگی کے مین ڈرائیورز ہیں. اگر ہم نے ان 3 ایریاز میں امپرومنٹ کی تو بلوچستان میں نہ وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہوگا، نہ ہیلتھ کا مسئلہ ہوگا، نہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہوگا. یہ کوئی ریاست نے کھڑے نہیں کیے ہیں، یہ بلوچستان کی ایلیٹ ذمہ دار ہے جو یہ پیسے ذاتی ایکسپینڈیچرز میں، گارڈز میں، کرپشن میں، کک بیکس میں یہ پیسے لگاتے ہیں. لہٰذا یا سرنڈر کرتے ہیں جو ایک کرمنل کام ہے. اگر آپ کو ہم بجٹ دیتے ہیں تو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. لہٰذا بلوچستان کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا. بلوچستان جو ہے وہ گیٹ وے ہے پاکستان کی معاشی اور پراسپرس فیوچر کے لیے. ان وسائل کو اگر ہم آج بھی استعمال کریں بلوچستان میں کوئی بندہ بے روزگار نہیں ہو سکتا. لیکن کون ذمہ دار ہے؟ ریاست آپ کو یہی کرے گی کہ آپ کو پیسے دے گی. اس وقت بلوچستان کی ریونیو جنریشن 48 یعنی تقریباً 50 کے قریب ارب ریونیو لوکلی جنریٹ ہوا ہے. اچھا 150 سے 200 ارب بلوچستان کو گیس کی رائلٹی میں فیڈرل گورنمنٹ نے دیے. باقی ساری دوسرے صوبوں نے بلوچستان کے بجٹ میں ڈالا ہے. یعنی NFC کے ایوارڈ کے مطابق جو ٹیکسز باقی صوبے دیتے ہیں ان سے یہ حصہ بلوچستان کو ملتا ہے. تو بلوچستان کو آج بھی اتنا پیسہ مل رہا ہے. ایک ریکارڈک پروجیکٹ 2028 سے بلوچستان کی ریونیو $1 ارب پہ چلی جائے گی. $1 ارب از اے ہیل آف منی. ابھی جو منرل کانفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں، آئرن اور جو اس وقت چائنا نے پابندی لگائی ہے، بین کیا کہ کسی ملک کو ہم نہیں بیچیں گے، آئرن اور بلوچستان امریکہ کو بیچ سکتا ہے. یہ ایک ایسا ریئر یعنی منرل ہے، پروڈکٹ ہے جو پاکستان کے تقریباً یعنی ہر گھر کو یعنی ایک اچھا خوشحال مستقبل گارنٹی کر سکتا ہے. اور ہم امریکہ کے ساتھ اس میں بزنس کر سکتے ہیں، باقی ممالک میں کر سکتے ہیں. لہٰذا بلوچستان غریب نہیں ہو سکتا. بلوچستان کی ایلیٹ بینکرپٹ ہے سیاسی طور پہ، نظریاتی طور پہ، اور کرپٹ ہے. جو مین ذمہ دار ہے بلوچستان کو پسماندہ رکھنے، غریب رکھنے، بندوق دینے اور بلوچستان کا یہ بیانیہ اسٹیٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی یہ ذمہ داری ہے. یعنی عام الفاظ میں اگر کہنا چاہوں تو بلوچ سرداروں کی آپسی جنگ کو سیاسی جنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عام انسانوں کو یا عام لوگوں کو یا عام شہریوں کے اوپر اس کو جان بوجھ کے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان کے 200 سردار چاہے وہ سو کالڈ پرو پاکستان ہیں یا اینٹی پاکستان ہیں، وہ پاکستان کی بلوچستان کی پسماندگی کے ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال جو پوچھوں گی وہ تھوڑا سا لنک کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم مختلف ممالک جب دنیا کے دیکھتے ہیں تو وہاں سے شاید کہیں نہ کہیں پاکستان کے ساتھ اس کی مماثلت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کا ایشو آیا، ترکی میں ایک مسئلہ آیا، اس کو بھی لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایران کا جو مسئلہ تھا. کیا ان تینوں کی پاکستان کے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ کچھ مماثلت ہے؟ مماثلت بلوچستان اور شری لنکا کی جو دہشت گردی ہے اس میں ایک حد تک ہے، لیکن اختلاف بھی ہے. اب مماثلت سری لنکا کے ساتھ یہ کہ شری لنکا میں جو تامل ٹائیگرز تھے وہ ہندوستان ان کو اسپانسر کر رہی تھی. یہ دہشت گردوں کے واقعات میں خواتین کو استعمال کرتے تھے خودکش کے طور پہ. ان کی سیاسی فیس بھی تھی، ایک سیاسی پارٹی بھی تھی جو ان کے کیس کو دنیا میں یعنی اس کے لیے پروموٹ کر رہی تھی. ان کے پاس جغرافیہ بھی تھا جس کی
سے وہ آپریٹ کر رہے تھے. صحیح. لیکن یہاں پہ اس حد تک مماثلت ہے کہ بلوچ انسرجنٹس کو یا ٹیررسٹ کو را اسپانسر کر رہی ہے, ہندوستان صحیح. پیسے دے رہا ہے, لیکن ان کے پاس جغرافیہ نہیں ہے, 1 انچ پہ ان کا دسترس نہیں. اس کے ساتھ کمیونٹی میں ان کے وہ سپورٹ نہیں ہے جو تامل ٹائیگرز یا تامل کمیونٹی کا تامل ٹائیگرز کے ساتھ تھا. اسی طرح اگر ہم ترکی کی مثال دیں, پی کے کے کا ایک بہت بڑا صوبہ ترکی سے باہر جو ایک ریجن ہے وہاں پہ تھا, پی کے کو سپورٹ کر رہے تھے پوری آپ ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز لائک MI6, CIA, اور اسی طرح ریاست کے خلاف ان کی جو ایک ہسٹری ہے 40 سال سے بہت زیادہ تھی, اور ان کے پاس جغرافیہ تھا, شام, عراق, 4 ممالک اور تھے ایگزائل میں جہاں سے وہ آپریٹ کر رہے تھے. لیکن وہاں پہ بھی ابھی انہوں نے اسلحہ سرنڈر کیا ہے. تامل کی آپ نے بات کی, سری لنکا کی, وہاں پہ وہ ان کو شکست ہو گئی. تو بلوچستان کی انسرجنسی اس معاملے میں ان کے اگر آپ کمپیئر کریں بہت کمزور ہے. بلوچستان ایران ان کے خلاف ہے, جو سیستان بلوچستان ہے وہاں پہ یہ ایک حد تک آپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ ان کو اس وقت جو سپورٹ ہے وہ ہندوستان را ایجنسی کی ہے, افغانستان طالبان کی GTI انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور موز کے نام سے جو ایرانین انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا سپورٹ ان کے ساتھ ہے. لیکن بلوچستان کی جغرافیہ میں یہ رہ نہیں سکتے, 1 انچ پہ ان کا کوئی اقتدار کنٹرول نہیں ہے. پھر وہاں کے لوگ, جس طرح میں نے کہا 60% آبادی تو نان بلوچ ہے جن کا کوئی سپورٹ نہیں, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. خود بلوچ کمیونٹی میں بھی آپ 2 کمیونٹیز ہے, براوی کمیونٹی اور بلوچ کمیونٹی. مکران بیلٹ میں ان کے کچھ آثار ہیں, وہ آپریٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی بارڈر پار آ کے وہاں سے ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسی طرح پھر پورا آپ کا جو براوی بیلٹ ہے خوزدار تک, وہاں پہ بھی ان کو سپورٹ نہیں ہے. سیاسی چہرے ان کے ہیں, کبھی اختر مینگل آگے آ جاتا ہے, کبھی مارنگ کے نام سے خاتون آ جاتی ہے, کوئی اور آ جائے گی آئندے. وہ اصل میں موقع پرووائڈ کرتے ہیں ان کو سیاست میں فرقس کے لیے, مراد کے لیے, کرسی کے لیے, ہیروئزم کے لیے, تقریر کے لیے, لیڈرشپ کے لیے, باہر جانے کے, ٹرپس کے, سیاسی پناہ کے. یہ مواقع ہیں جو ایک دہشت گرد تنظیم ان کو بائی ڈیفالٹ اور بائی ڈیزائن پرووائڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیش کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پرکس ہیں جو ان کو دیے, ان کو یہ کیش کرتے ہیں ان کی موجودگی کو. لیکن بلوچستان میں دہشت گردی ایک چیلنج ہے, لیکن یہ اسٹریٹجک چیلنج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی جواب میں اگر ایک اور سوال شامل کرنا چاہوں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کو ڈیل کیا گیا یا ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, کیا اسی طریقے سے پاکستان میں BLA کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, BLA آج کی پروڈکٹ نہیں ہے, 1970 سے یہ BLA ہے. جو دہشت گرد ان کے سیاسی گاڈ فادرز تھے اس کو ہر وقت ریاست نے معاف کیا ہے. وہ بلوچستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف گالی دیتے تھے. خیر بخش مری صاحب ہیں, اختر مینگل صاحب کے والد صاحب تھے, اسی طرح اور ان کے کمانڈرز تھے. پاکستان نے معاف کیے, اس کو لائے, کابل میں تھے, رشیا میں تھے. آج بھی پاکستان ان کو معافی دے رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا گلزار شمبے کے نام سے ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ محب وطن یعنی مین اسٹریم ہو گیا. آج وہ اسی طرح پاکستانی جس طرح میں اور آپ ہیں, اسی طرح ہم ان کو پیٹریاٹک پاکستانی مانتے ہیں. اس کے ساتھ بنگلزئی صاحب ایک اور ملیٹنٹ لیڈر تھے, وہ تسلیم ہو گئے, مین اسٹریم میں آ گئے. تو ریاست آج بھی ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے. اور میرے خیال میں اگر ان کی ہندوستان کی جو پٹی ہے آنکھوں سے اگر کل اترتی ہے, ریاست پھر بھی ان کو ویلکم کرے گی. تو آج بھی ریاست نرم طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کر رہی, اسی لیے تو یہ زندہ ہیں آج تک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آ گیا ہے یہ ٹائم کہ ہم لکیر کھینچے کہ بندوق ایکویشن سے ہٹ جائے. اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ آپ مجھ سے بات بندوق کے ذریعے کریں گے. بندوق ریاست کے پاس ہونی چاہیے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پاس بندوق کی طاقت جو ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے نیوٹرلائز کرنا چاہیے, ورنہ ہم ایک بنانا ریاست کا تصور دنیا کو پیش کریں گے. ایک ایسے وقت میں جب منرل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جب ریکارڈنگ آ گیا ہے, جب سعودیز, امریکنز, دوسرے ممالک بلوچستان کو ایک نیا دبئی اور نیا GCC کنٹریز کی طرح ملک بنانا, یعنی علاقہ ڈیولپ علاقے میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے, تو ہمیں اب یہ کہنا چاہیے کہ انف از انف. بلوچستان پرامن ہو, وہاں پہ بندوق والوں کے لیے کوئی اسپیس جگہ نہ ہو, ان کے سہولتکاروں کے لیے کوئی اسپیس جگہ نہ ہو, اور یہ بلیک میلنگ جو ہے وہ ختم ہو.
ٹھیک ہے جانا شخصی صاحب، ایک طرف میں دیکھتی ہوں تو سی پیک جو بلوچستان کے لیے میں بولوں گی کہ ایک ترقی کی نئی راہیں کھولنے والا پروجیکٹ ہے، اس کی بات ہوتی ہے. دوسری جانب ابھی ریسنٹلی منرل کانفرنس ہوئی ہے، اس کی بات ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں اسی ٹائم پہ سیکیورٹی ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب بھی بلوچستان کی یا پاکستان کی ترقی کی بات کی جاتی ہے؟ کیا یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں؟ اور دوسری بات، اگر اسی کے سوال کے ساتھ اگر میں ایک چھوٹا سا سوال اور لنک کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ کتنا عرصہ لگے گا، یہ کتنا ٹائم اسپینڈ لگے گا بلوچستان کا سیکیورٹی ایشو ریزالو ہونے میں؟ دیکھیے بلوچستان اگر ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے پاس کوسٹ ہے، اس کے پاس ڈیپ سی پورٹ ہے، بلوچستان جو ہے وہ منرل رچ ہے، تیل ہے یہاں پہ، تو کوئی بھی ریجن میں ممالک جن کے پاس یہ وسائل ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک اور کمپٹیٹر مارکیٹ میں آ جائے. ان کا انٹرسٹ بائی ڈیفالٹ یہ ہوگا کہ بلوچستان اسی طرح 200 سال سے جو ایرڈ زون ہے، پسماندہ ہے، دور ہے، آئسولیٹڈ ہے، اسی طرح رہے. لہٰذا لازمی بات ہے ان کا ریئیکشن ہے. ریئیکشن ان کا مختلف ہو سکتا ہے، بیانیے کیا ہو سکتا ہے، سیاسی ہو سکتا ہے اور کائنیٹک ہو سکتا ہے، جس طرح سے را اور افغانستان اور ایران آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بلوچستان نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت، اس کا ریزولو یہ ہے کہ ہم نے اس علاقے کو ترقی دینی ہے. گوادر ڈیپ سی پورٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ بلوچستان میں بنا، ورنہ 200 سال سے تو یہ گوادر کی طرح کوسٹ تھے، یہاں پہ 750 ساحلی پٹی تھی. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہم یہاں پہ کوئی پورٹ بنائیں گے. اسی طرح منرل ریسورسز کو کھانے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے بلینز آف ڈالر چاہیے. آپ چھاٹ تو نہیں سکتے اگر وہ زمین کے نیچے ہیں، اگر وہ کہیں پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. بے شک 1000 سال گزرے، جس سے کہتے ہیں کہ منرل کرس پورے افریقہ میں یہ وسائل ہیں، لیکن وہ ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کو آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اس کو ریفائن کرنا ہے، اس کو مارکیٹ تک لے جانا ہے. اس کے لیے مشینری ٹیکنالوجی چاہیے، اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے جو بلینز آف ڈالرز میں کوئی فورنی کمپنی کر سکتا ہے، فورن انویسٹرز ہی کر سکتے ہیں. نہ پاکستان کے پاس وسائل ہیں اتنے، نہ بلوچستان کے پاس ہے. لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وسائل ہمارے ہیں، وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. وسائل اسٹیٹ کے ہیں، پھر اسٹیٹ جو ہے اس کا ڈسٹریبیوشن کا فارمولہ ہے. 18ویں ترمیم سب کے سامنے ہے. 18ویں ترمیم نے سب سے زیادہ وسائل صوبوں کو دی ہیں، اسٹیٹ کو نہیں دی ہیں. ٹھیک ہے. نیو پروونسز ایڈمنسٹریشن کی اگر میں بات کروں تو اس کو لے کے پاکستان کے پاس کیا لانگ ٹرم میں پروجیکٹس ہیں، یا لانگ ٹرم میں ان کی کیا پالیسیز ہو سکتی ہیں، اور شارٹ ٹرم میں کیا پالیسیز ہیں جس کے ذریعے تمام مسائل کا حل نکالا جا سکے؟ دیکھیے نئے صوبے تو جہاں پہ بنانے کی ضرورت ہے ایڈمنسٹریٹیو انتظامی بنیادوں پہ، وہاں بلوچستان میں گزرے ہوئے کل میں ہمیں بنانا چاہیے تھا. بلوچستان اس وقت جو ہے مختلف کمیونٹیز کا مرکز ہے، لیکن وہاں پہ مختلف کمیونٹیز کو حصہ نہیں ملتا. ان کی سیاسی نمائندگی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں احساس محرومی ہے سیاسی. اسی طرح چند مٹھی بھر دہشت گرد پورے بلوچستان کو نام کو بدنام کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح لوگوں کے ذہن میں صرف یہ دہشت گرد بلوچستان کا نام آتا ہے، جبکہ بلوچستان میں انسان رہتے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. بلوچستان کی خوبصورتی، ان کی جغرافیہ، ان کے وسائل، یہ عام لوگوں کے ذہن میں نہیں آتے. لہٰذا بلوچستان کو ہائی جیک کیے ایک اسمال ایشو نے، جو ایک ٹیکٹیکل تھریٹ ہے. اس کو ہمیں چینج کرنے کے لیے بلوچستان میں ہمیں 5 صوبے چاہیے کم از کم انتظامی بنیادوں پہ. جو ابھی ڈویژنز بنے ان کو آپ کنورٹ کریں صوبوں میں. اس میں ہر آدمی کو موقع ہوگا کہ وہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنے، گورنر بنے، اسمبلی میں آئے، وہ میئر بنے، وہ کمیونٹی سروس کریں، تاکہ لوگ جینوئنلی امپاورڈ ہوں. ابھی تو ہم نے امپاور کیا سرداروں کو، 200 خاندانوں کو کیے. عام آدمی کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں ہے، نہ اسکول کام کر رہا ہے، نہ اسپتال کام کر رہا ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانائزیشن نہیں ہے. پاکستانائزیشن اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ کی بہاف پہ ایک اسکول ہے، ایک ہسپتال ہے، ایک گورننس ماڈل ہے. وہ جن لوگوں نے دینا تھا، جن کی ذمہ داری ہے لوکل ایلیٹ، وہ دے نہیں پا رہی، جس کی وجہ سے لوگ گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو، جس کی وجہ سے ریاست کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں. حالانکہ ذمہ داری ایلیٹ کی ہے، ایلیٹ اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہے، حکومت اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے آج وہاں پہ لوگ اسٹیٹ کو یعنی مورد الزام ٹھہراتے ہیں. لہٰذا بہت آسان ہے بلوچستان میں آپ 5 صوبے بنائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ 18 وزیر اعلیٰ میں کوئی بلوچ کے علاوہ بن نہیں سکتا وزیر اعلیٰ، پشتون نہیں بن سکتا. اب اگر پنجاب میں آپ کوسا کو وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں، بزدار بلوچ کو بنا سکتے ہیں، تو ایک ہزارہ بلوچستان میں سی ایم کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک پنجابی اسپیکنگ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہی سوال جو ہے ایک ایسا یعنی انکمفرٹیبل سوال ہے جو لوگ دینا نہیں چاہتے ہیں. کیونکہ بلوچستان کو بھی یہاں پہ چند جو سیاستدان ہیں بلوچستان کے، ان کے اینگل سے دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں سیاسی احساس محرومی یا ڈس انفرانچائزمنٹ ہے. یعنی
لوگ امپاورڈ نہیں. لہٰذا ہم نے اب سرداروں کی بجائے مڈل کلاس کو امپاور کرنا ہے. وہ لوگ جو ٹھپے نہیں لگا سکتے ہیں, جو الیکشن نہیں جیت سکتے کیونکہ ان کے پاس بندوق اور پیسہ نہیں ہے, وہ لوگ جو پاکستان کی اس موجودہ نظام حکومت میں اپنا سے نہیں منوا سکتے, ان لوگوں کو امپاور کرنا ہے. ورنہ پھر بلوچستان کو ہم جو وسائل بھی دیں گے ان 200 خاندانوں کو دیں گے, ریاست کو بھی گالیاں ان 200 خاندانوں کی نالخی کی وجہ سے ملے گی, اور عام لوگوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا جس طرح عام لوگوں کو آج کچھ نہیں مل رہا ہے. 1000 سال میں بھی بے شک آپ بلوچستان کو بلینز آف ڈالرز کی بارش کریں, عام آدمی تک نہیں پہنچے گا. اسی طرح خواتین کے زچگی کے اموات دنیا میں ہائیسٹ ہوں گے جس طرح آج ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سمپلی اگر میں کہنا چاہوں تو جو بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہی اتنا نہیں ڈیلیور کر پائے کہ بلوچستان کی عام عوام اور جو ان کے لیے پیسہ آ رہا ہے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا جا سکے. ایک سولوشن تو آپ نے یہ دیا کہ 5 صوبے جو ہیں اس میں مزید بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت رقبے کے لحاظ سے وائڈ ہے تو اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر اوور آل جو ہم سچویشن دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا سولوشنس ہمارے پاس موجود ہیں جس کے ذریعے بلوچستان کو بیک ٹو دیٹ پوزیشن جہاں پہ سمجھا جائے کہ بلوچستان جو ہے اسی طریقے سے ترقی کر رہے ہیں جیسے پاکستان ترقی کر رہے. کیا سولوشنز ہیں جو ہم لے آئیں تو بلوچستان کی بھی وہی جگہ ہوگی جو باقی صوبوں کی؟ بڑا آسان ہے. ایک تو بلوچستان کو ریاست کو بلوچستان کے جو سیاسی خاندان ہیں, یہ 200 سردار, یہ جو 200 یعنی فیملیز ہیں, ان کی جو لیوریج ہے وہ نیوٹرل کرنا ہے. ان کا لیوریج کیا ہے؟ یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں یعنی حقوق کے نام پہ, پسماندگی کے نام پہ, بندوق کی بنیاد پہ, اور نفرت پھیلاتے ہیں پنجابی کمیونٹی کے خلاف یا پشتون ورسز بلوچ کمیونٹی. یہ ان کا بیانیہ ہے, یہ نیوٹرل کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ بالخصوص جو گورننس کا نظام ہے اس وقت بروکن ہے, ٹوٹ چکا ہے, کوئی گورننس کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. کرپشن کو ہم نے نیشنل سیکورٹی تھریٹ ڈکلیئر کرنا ہے. آج تو ہم اس کو یعنی دل میں بھی برا نہیں کہہ رہے ہیں, ہمیں اس کو وار فوٹنگ پہ ختم کرنے کے لیے ریاست کی بنیاد پہ اقدامات اٹھانے چاہیے. یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بزنس ایز یوزول ہے, کیونکہ کرپشن 21ویں صدی میں بالکل یعنی کرمنل ہے. یعنی یہ کفر سے بھی زیادہ ہے جب آپ لوگوں کے پیسوں کو آپ اس طرح نالیوں کے نام پہ, سڑکوں کے نام پہ اپنے گارڈ کے لیے مس یوز کرتے ہیں. دس از ان ایکسیپٹیبل. پاکستان کو ریاست کی مداخلت کی ضرورت ہے 1000%. یہ ریفارمز کوئی سیاستدان وہاں نہیں لا سکتا, کوئی بیوروکریٹ نہیں لا سکتا, کوئی سردار نہیں لا سکتا. بلوچستان نے اگر 21ویں صدی میں آنا ہے اس ریفارمز کے لیے ریاست کی ضرورت ہے. چاہے اس کے لیے آپ کو گورنر راج چاہیے, مارشل لا چاہیے. نئے صوبے بلوچستان کا فیوچر ہے, انتظامی ریسٹرکچرنگ بلوچستان کا فیوچر ہے. بیوروکریسی کو لگام دینا, ریفارم کرنا, یہ بلوچستان کی ضرورت ہے. کرپشن کو ختم کرنا پاکستان کی ضرورت ہے. اس کو پاکستانی ریاست کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. جو ایک منظم فورس ہے, منظم فورس ہی کر سکتا ہے. بہت شکریہ جانر چکزی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈیفینیٹلی ہمیں وہ چیزیں آج ہائی لائٹڈ ملی ہے جو کہ شاید عام استعمال کرنے والے جو ٹویٹر کی صارفین ہیں یا جو سوشل میڈیا عام طور پہ دیکھ رہے ہیں اور جو ڈرے ہوئے ہیں جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد, آج ان کو یہ ریئلائز ہوا ہوگا کہ بلوچستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور پاکستان اس پوٹینشیل کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کو اپنے ساتھ آگے لے کے بڑھے گا تو پاکستان کی ترقی بھی ممکن ہوگی اور بلوچستان کی ترقی بھی ممکن ہوگی. لاسٹلی ایک میسج جو بلوچ عوام کے لیے ہے یا جو پاکستان کی تمام عوام کے لیے بھی اور اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے. دنیا میں اب نوجوانوں کے لیے, بالخصوص پاکستانی نوجوانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. نہ آپ کو عرب میں کوئی جگہ GCC کنٹریز میں ملے گا, نہ ویسٹ میں آپ کو کوئی ویزا ملے گا. لہٰذا فیوچر آپ کا پاکستان کے ساتھ ہے. اس کو پرامن بنانے کے لیے آپ کا فیوچر پرامن اس وقت ہوگا جب آپ کنٹریبیوٹ کریں گے. آپ نے اپنی مایوسی کو چھوڑنا ہے, آپ نے گھر نہیں بیٹھنا. باقی جو ملک کے جوان ہیں وہ آج بھی کام کر رہے ہیں. 70% ہماری اکانومی آج بھی جوانوں پہ ہے. آج بھی ٹرین چل رہے ہیں, جہاز اڑ رہے ہیں, دفتروں میں کام ہو رہا ہے. ان سب کی یہ نہیں ہے کہ عمر 100 سال ہے, ان کی عمریں بھی 30 ہے, 25 ہے, 20 ہے. اب آپ ماشاء اللہ خود ایک ینگ لیڈر ہیں, خاتون لیڈر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے. یہی پاکستان نے دی ہے. الحمدللہ میں ینگسٹر نہیں ہوں لیکن اسی پاکستان نے مجھے کھانا, عزت اور یہ ادھر تک مطلب پہنچایا ہے. تو یہ ملک ہمارے لیے سب کچھ ہے. لہٰذا مایوسی کفر ہے, مایوسی نہیں ہونا چاہیے. آپ آگے آئیں, اگر صوبے میں نہیں ہے تو آپ ملک میں ڈھونڈیں, اگر گاؤں آپ کو چھوڑنا پڑے بے شک جائیں. امیگریشن کوئی بری بات نہیں ہے, چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا باہر ہو. آپ نے جانا ہے, آپ نے اپنے فیوچر کو سنوارنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہماری روٹس پاکستان سے ہیں, پاکستان ہم سے اور ہم پاکستان سے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ونس اگین
تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اینڈ اتنی پازیٹیولی ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. TSR کے ساتھ جڑے رہیے. ہمیں اپنا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ دینا بالکل نہ بھولیے گا. مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.